तालिबान को और अफगानिस्तान को किसी किस्म का कुछ सिक्योरिटी इशू भी क्रिएट करेंगे, इसलिए कि वो भारत के साथ उनके ग्रीवियंसेस कोई नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। पाकिस्तान के साथ तो बहुत है उनके ग्रीवियंस, बहुत बुरे हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी बहुत टर्मोइल में है। तो इस सारी सूरत हाल में उनको तो अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, और भारत उस रीजन में इमीडिएट प्लेयर है जो उनको नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम बात करने वाले हैं तालिबान के हवाले से, और क्योंकि तालिबान ने अभी अनाउंसमेंट किया था कि भारत अफगानिस्तान में जो भारत ने 20 उनकी रुकी हुई योजनाएं थी उनको वापस शुरू करने की बात कही है। उसी को लेकर हम आज आगे बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ताहिर गोरा जी, सीनियर जर्नलिस्ट कनाडा से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ताहिर जी। जी शुक्रिया शुक्रिया। जी जी। तो ताहिर जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि अभी तालिबान ने ये अनाउंसमेंट किया है कि भारत अफगानिस्तान में जो जितनी भी रुकी हुई इन्वेस्टमेंट और योजनाएं हैं उनको वापस शुरू कर रहा है। ये देखते हुए कि भारत ने तालिबान का जो शासन है, जो तालिबान रिजिम है, उसको अभी उन्होंने कोई रिकग्निशन नहीं दी है। ये जो पूरा डेवलपमेंट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि भारत ने भी अब तक देख लिया है कि तालिबान का एक्चुअली हेड ऑफिस तो दोहा में है, और वहाँ वो अमेरिकन के साथ भी काम कर रहे हैं, कतरियों के साथ भी काम कर रहे हैं, गल्फ स्टेट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, रशियन के साथ भी काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग विद एवरीबॉडी। तो भारत ने भी ये सोचा है कि स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स के जो इंटरेस्ट हैं, उसमें वो क्यों पीछे रहें। और तालिबान की बहुत सारी जो है भारत से रिक्वेस्ट भी हैं कि भाई आप हमारी मदद करें, बिकॉज अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौर में भारत ने बहुत काम किया, बहुत वहाँ पे मदद की, रोड्स बनाई, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट, तो बहुत सारा काम किया। और ये ऐसा काम था जो शायद सेल्फलेस होकर भारत ने किया, ये जानते हुए भी कि इस रीजन में उनको रिटर्न शायद कोई ना मिले। तो ये जो स्पिरिट है ये तालिबान भी अब समझते हैं। और तालिबान के ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान के साथ है वो ग्रीवियंसेस बहुत है, और बहुत पुराने हैं। मैं आगे चल के उस पर बात करूंगा, चूंकि तालिबान के भी बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे उनके ग्रोह हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह के लोग हैं, और उनके ग्रीवियंसेस बहुत हैं। उन ग्रीवियंसेस को देखते हुए पाकिस्तान से उनको मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात बहुत बुरे हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी बहुत टर्मोइल में है। तो इस सारी सूरत हाल में उनको तो अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, और भारत उस रीजन में इमीडिएट प्लेयर है जो उनको बहुत हेल्प कर सकता है। तो भारत ने भी ये सोचा है कि भाई जब सारी दुनिया उनके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम कर ही रही है तो हम भी कर लेते हैं। जी। अच्छा ताहिर साहब, भारत ने पास्ट में अफगानिस्तान को फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन भी उनको दी है। अब तालिबान ने ये मांग की है कि कमर्शियल जो उड़ानें हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स को बहाल करना चाहिए। अफगानी स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप भारत सरकार देती थी उनको भी बहाल किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन सारे मुद्दों पर कोई डिसीजन लेने से पहले भारत सरकार को किन फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं? देखिए, भारत को ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसको ज़रूर सामने रखना चाहिए। और जो भी अफगानिस्तान से लोग आते हैं, चाहे वो तालिबान के नाम पे आए, चाहे वो अफगान के नाम पे आए, चूंकि अफगानिस्तान की सोसाइटी भी तो तालिबान और अफगान के बीच में बटी हुई है ना, वो भी पोलराइज सोसाइटी है, और खुद तालिबान के अंदर बहुत पोलराइजेशन है। तो भारत को सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल करना चाहिए, और अपने जो सिक्योरिटी इशूज उनका ख्याल करना चाहिए। और वो आई होप कि भारत करेगा ही, क्योंकि उसका कारण ये है कि भारत में एक बहुत बड़ी अफगान कम्युनिटी रहती है। मैं जब भी कभी दिल्ली आता हूँ तो जो मतलब बहुत सारे इलाके हैं, मैं उनके मोहल्ले देखता हूँ, और भारत के साथ अफगानिस्तान के लोगों का एक पुराना प्यार है, चाहे वो धार्मिक हों यानी तालिबान टाइप के लोग हों,
چاہے وہ سیکولر افغان ہو، ان سب کا بہت پیار ہے بھارت کے ساتھ. تو لیکن پھر بھی بھارت کو تو اپنی سیکیورٹی دیکھنا ہی ہے کہ کہیں سے کوئی اور ایجنڈا لے کر تو کوئی ایسا گروپ نہ آ جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز اور بھارت کی سرکار طالبان کو اور افغانستان کو بہت لمبے عرصے سے جانتے ہیں، اور دے کین ہینڈل دیم. اور مجھے کم چانس لگتا ہے کہ وہ بھارت میں کسی قسم کا کچھ سیکیورٹی ایشو بھی کریٹ کریں گے، اس لیے کہ وہ بھارت کے ساتھ ان کے گریوینسز کوئی نہیں ہے. بہت سمپل سی بات ہے. پاکستان کے ساتھ تو بہت ہے ان کے گریوینسز. پاکستان کی جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس ہینا ربانی، وہ ابھی کچھ دن پہلے تحریک طالبان پاکستان اور ٹی ٹی پی دوارا جو ان کا سیز فائر کا انہوں نے واپس لیا ہے، اس کے ایک دن بعد انہوں نے کابل کا دورہ کیا. اس پورا جو ان کی جو پوری وزٹ رہی، ٹی ٹی پی حملوں کے علاوہ کن مدوں پر چرچا ہوئی؟ دیکھیے اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہی ٹی ٹی پی نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا تو ہینا ربانی صاحبہ نے دورہ کیا. وہ بہت کمپیٹنٹ منسٹر ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت کسی لیڈی منسٹر کو پاکستان کی طرف سے بھیجنا وہ رزلٹ نہ لینے والی بات ہے. وہ اس لیے کہ بہت مشکل ہے وہ سوسائٹی. آپ دیکھیے جب وہ گئی ہیں تو ان کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے ملنے سے انکار کر دیا، ملا یعقوب نے، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے. صرف وہ ان کے ساتھ لیڈی منسٹر ہونے کے ناطے ہی انہوں نے ملاقات نہیں کی، یہ نہیں کہا انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم تو پاکستان کے ساتھ کیسے مل بیٹھے، وہ بات ہی نہیں ہو سکتی. اچھا، لیکن اس کے پھر اگلے روز آپ دیکھیے، اس کے اگلے روز پاکستان کے جو چارج ڈفیئر ہیں وہاں کے افغانستان میں، یعنی ایک طرح سے ایمبیسیڈر بنتے ہیں، ان پہ اسیسینیشن اٹیک ہو گیا. یعنی آپ 3 دن کی کاروائی دیکھیں. ایک دن میں ٹی ٹی پی نے سیز فائر ختم کیا کا اعلان کیا، دوسرے ہی روز ہنا ربانی صاحبہ وہاں پہ گئی، اور تیسرے ہی روز انہوں نے اٹیک کر دیا. یعنی انہوں نے پورا جواب دیا، رسپونڈ کیا. تو دیکھیے گریوینسز یہ ہیں کہ سوویت وار سے لے کے، یعنی سوویت کے خلاف جو ایک جہاد چلا تھا امریکنز اور پاکستانیوں نے مل کے چلایا پاکستان کے لیے، تو وہ کاروبار تھا، کیونکہ اس کے آڑ میں ان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالرز ملے، ان کی تو لاٹری کھلی. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو اتنے ملین افغانیوں کو یہاں پہ ریفیوج دیا اور ہم نے تو اتنا احسان کیا. اب یہ کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتانا ان کو یاد رہتا کہ انفیکٹ یہ ان کے لیے کاروبار تھا، چونکہ اس کی آڑ میں ان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر مل رہے تھے. پوری دنیا کی نظریں افغانستان پہ اور پاکستان پہ لگی ہوئی تھی، اور پاکستان نے اپنی کشمیر میں کاروائیاں بھی بڑھا دی تھی، چونکہ پوری دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. وہ صرف اور صرف پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے. افغان وہ جو مجاہدین، ایک جہاد تھا ٹورڈ سوویت یونین. وہاں سے پھر دیکھیے وہ بھی کاروبار تھا. جہاد جو ہے اور طالبان کے لیے یہ جو پورے کا پورا بندوق چلانے کا جو کام ہے، یہ کوئی صرف آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی کام نہیں ہے، یہ انفیکٹ ان کا کاروبار ہے. جو طالبان پشتون ٹرائب کے لوگ اس میں انوالو ہیں، وہ بیچارے کچھ اور جانتے ہی نہیں. میں ان کو بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ جی ہم نے بم چلانے ہیں، خودکش دھماکے کروانے ہیں، چونکہ دس از دیئر بزنس، دس از واٹ دے نو ادر دین ڈرگ ڈیلنگ اینڈ آل دوز تھنگس. تو وہ یہی کام جانتے ہیں. اب پاکستان نے ان پہ اپنی سپریمیسی امپوز کر دی. پاکستان نے ان کو کہا کہ بھئی آپ سب، چاہے آپ طالبان ہوں چاہے آپ نان طالبان ہوں، آپ ہمارے غلام ہیں، ہم آپ کو جس طرح چاہیں گے وہ ہوگا. اب پاکستان کو پیسہ امریکہ سے مل رہا تھا، تو وہی پیسہ پاکستان وہاں پہ پھینک رہا تھا. تو پیسے کا گیم ہوتا ہے پوری دنیا میں، منی ٹاکس، یہ ایک ریالٹی. اب وہ چل رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر بہت سارے گروپس کے گریوینسز پیدا ہو گئے تھے. جو ڈسپلیسڈ ملینز افغانس تھے، ان کو یہ پاکستان سے تھا کہ ان کی وجہ سے ہم در بدر ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں. اب دیکھیے جو نان طالبان میں سے ملینز ریفیوجی تھے، ان میں سے بھی بہت سے انہیں طالبان کو جوائن کیا، مجاہدین کو جوائن کیا، چونکہ ان کے لیے روزی روٹی کا وہی ایک ذریعہ تھا. جیسے مطلب ان کو جاب کہیں اور مل ہی نہیں رہی تھی، ان کے لیے بہترین جاب یہی تھی کہ بھئی گن اٹھا لیں، مارٹر جو گرنیڈ ہیں اور مارٹر توپیں جو ہیں وہ اٹھا لیں، اور ہم یہی چلائیں گے، چونکہ ان کا یہی کاروبار تھا. لیکن ان میں ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے،
پھر پاکستان میں ان کو جسے کہتے ہیں پناہ تو دی گئی مگر ہیومیلیشن بھی بہت ہوئی، اتنی ہیومیلیشن ان کی اب تک ہو رہی ہے۔ پھر پاکستان ان کی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے کہ کیسے یہ فلائی کریں گے، کیونکہ وہ ان کو پاکستان سے ہو کے جانا پڑتا ہے، بھلے سے ان کی فیملیاں پاکستان میں پلی بڑی ہیں، ان کے بچے وہاں پہ پیدا ہوئے، لیکن دے آر دا سرونٹس آف پاکستان آرمی۔ پاکستان آرمی پھر ان کو بلیک میل کرتی ہے۔ تو یہ سارے جو گریوینسز ہیں یہ بہت جمع ہو گئے ہیں، اور اب چونکہ پاکستان سے امریکہ کو پیسہ نہیں ملتا تو پاکستان ان کو کیا دے گا؟ پاکستان تو خود اپنے لیے پیسے کا جسے کہتے ہیں محتاج بیٹھا ہوا۔ تو وہ پھر اب یہ موقع ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اب پیسے بھی نہیں ملنے، ان کی ہیومیلیشن بھی سہیں، ان کی بدماشیاں بھی سہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کام کریں۔ تو یہ شاید وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب معاملہ اور گرم ہو گیا ہے۔ اچھا طاہر صاحب، جو کابل میں پاکستانی ایمبیسی پر حملہ ہوا تھا جس میں پاکستانی مشن کے جو چیف ہے عبید الرحمان نظامی، اس میں بال بچے تھے، اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ حملے کے پیچھے کون ہے، لیکن سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ٹی ٹی پی پاکستان ایمبیسی پر اس طرح کے حملے کی یوجنا بنا سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی فارن منسٹر نے تو کہا ہے کہ اس کے پیچھے جو داعش کے لوگ ہیں، یعنی جس کو ہم آئسس خراسانی بولتے ہیں وہاں پہ۔ اب دیکھیے، یہ جو ہے نا طالبان کی آئیڈیالوجی، طالبان ایک ہیں، ان کی آئیڈیالوجی آپ کو مجھے ہم سب کو پتا ہے کہ بڑے وہ کٹر لوگ ہیں، سب کچھ ہے۔ اب طالبان میں سے ہی ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان بنی ہوئی ہے۔ اچھا، ٹی ٹی پی سے یہ بہت سارے گروہ ہیں، داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، طالبان، اور ان کے بھی کئی شیڈز ہیں۔ لوگ کبھی ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو بہتر اپرچونٹی ملتی ہے، جہاں ان کو کوئی $50-100 زیادہ ملتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں پاور کے لیے، ایسی بات بھی نہیں کہ آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ سارے جو ہے نا ایک ہی پیج پہ ہیں جو اس وقت دکھ رہا ہے۔ تو پاکستان نے خود کہا ہے کہ جو ہمارے جو انچارج ہائی کمیشن تھے، اس پہ جو اسیسینیشن اٹیک ہوا ہے وہ داعش خراسانی نے کیا ہے۔ تو اب داعش خراسانی میں بھی لوگ کبھی طالبان سے نکلتے ادھر جوائن کر لیتے ہیں، وہاں سے ناراض ہوتے ہیں، یا وہاں سے پیسے وقت پہ نہیں ملتے، واپس طالبان آ جاتے ہیں، کبھی ٹی ٹی پی چلے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے، انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر بھی ہیں جو ان کی بولی لگاتے ہیں فرینکلی، چونکہ ان کا تو کاروبار ہے، اس میں ایران بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا، اس کے اپنے گریوینسز ہیں، وہ بھی اپنا کام کرتا ہے، اس میں پھر انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہیں۔ تو ہاں، اگر پاکستان ان سب کو ایک وقت میں خرید سکتا تھا تو اب کوئی اور ان کو کیوں نہیں خرید سکتا؟ اور یہاں پہ صرف خرید و فروخت کا کام ہی نہیں ہے، میں امبرس میں یہ کرنا چاہوں گا، ان کی گریوینسز بھی ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ وہ بہت اپسیٹ ہیں پاکستان سے، چاہے وہ طالبان ہو، ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، القاعدہ ہو، کیونکہ ان کو بہت مار پڑی ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے وہ یوز بھی ہوئے ہیں بہت، اور جب امریکہ نے کہا پھر ان کو مار بھی بہت پڑی۔ تو they have tons of grievances against Pakistan۔ اچھا طاہر صاحب، میرا سوال آپ سے ابھی یہ ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بیچ جو سیز فائر واپس لینے کی بات ہوئی ہے، اسی کے بعد سے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے آخر کیا مانگے ہیں ان کی؟ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے وہ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ شریعہ قانون واپس لانا چاہتے ہیں یا کوئی اور ان کی مانگے ہیں؟ جی دیکھیے، ان کی بہت ساری مانگیں ہیں، بہت ساری مانگیں تو ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری مانگیں ایسی ہیں جو سامنے بھی نہیں آ رہی۔ جو سامنے آ رہی ہیں، جو موٹی موٹی مانگیں ہیں، پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ مانگیں ان کی یہ ہے کہ جو ڈیورینڈ لائن ہے ہمیں اس تک فریلی آنے دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی مانگ یہ ہے کہ یہ جو وزیرستان کے علاقے ہیں یہاں پہ ہمیں ہماری انڈیپینڈنٹ حکومت قائم کرنی چاہیے، جو ظاہر ہے مطلب کوئی بھی ریاست، پاکستان ہو یا کوئی بھی ریاست ہو، وہ برداشت تو نہیں کرے گی نا کہ آپ کو۔ اچھا، اور تیسرا پھر یہ کہ وہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں اس وقت۔ دا مومنٹ یو اینڈ آئی آر ٹاکنگ، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ، CNN پہ، راٹرز پہ، سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ان کے بہت ہیوی آرمڈ پرسنل جو ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول نہیں بھی ہے۔ کئی ایسے ولیجز ہیں
جہاں پہ ان کا ہے. تو ان کی مانگیں یہی ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ اپنا راج کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ ریاست نہ بھی ملے تو ہماری اٹانومی ہو, پاکستان یہاں پہ انٹرفیئر نہ کرے. ایک زمانہ تھا کہ وہ فاٹا کا ایک ریجن ہوتا تھا جو اب یعنی وہ آزاد علاقے ہوتے تھے جس میں پاکستان کا لا نہیں لگتا تھا اور ان کی ایک اٹانومس حیثیت ہوتی تھی. وہ اس طرح کی بات چاہتے ہیں. اب یہ تو ہے جو سامنے کی مانگیں ہیں. اب جو ان کی پیچھے مانگیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی ہمارے اتنے ہزار لوگ مارے گئے, ان کا ہمیں خون بہا چاہیے, اور پھر جو ہمارے لوگ ابھی آپ کی جیلوں میں ہیں ان کو آپ چھوڑیں. یہ ان کی پیچھے سے مانگیں ہیں. تو یہ بڑی بڑی مانگیں ہیں, وہ اپنا اس ریجن پہ ہولڈ جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں. طالبان یہ کہہ رہے ہیں, جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان فیکٹ ان کا تعلق ان سے ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اس وقت دونوں کچھ چیزوں پہ ایک پیج پہ بھی ہیں, دونوں آپس میں کچھ چیزوں پہ لڑ بھی پڑیں گے جہاں پہ پاور سٹرگل کی بات ہوگی. لیکن when it comes to dealing to Pakistan, it looks like that all those militant groups are on the same page there. اچھا طاہر صاحب, ہم جانتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے دوارا بنایا گیا تھا اور انہوں نے پاکستان کے ہی بات کرتے ہوئے پاکستان کے ہی سمرتھن سے کابل پر قبضہ بھی لیا تھا. پھر بھی طالبان اور پاکستان کا جو افغانستان کو الگ کرنے والی جو ڈیورنٹ لائن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو مانیتا نہیں دیتا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے یا پھر ہم کہیں کہ پورا پاکستان کی جو ہم کہیں کہ جو ان کے جو سدھانت ہے یا ان کی پالیسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو آپ کے جو ویسٹرن بارڈر والی جو سیمائیں ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو سرکشا کو کہیں نہ کہیں اس کو سنشچت نہیں کرتا. دیکھیے دونوں باتیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوچھی, میں دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ ایک زمانے میں مجاہدین پاکستان نے بنائے تھے, امریکیوں کی مدد سے بنائے تھے, مگر یہ کہانی کافی پرانی ہو چکی ہے, کوئی 40-45 سال پرانی کہانی ہے. اب اس میں بہت نئے ٹرنز آ چکے ہیں, اور نئے ٹرنز یہ ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیے آپ کو ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ طالبان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ دیوبند آئیڈیالوجی ہے. اور میں نے ایک بار بھارت میں پچھلے سال ہی مولانا مدنی صاحب سے بھی پوچھا ملاقات سے, میں نے کہا کتنا آپ کا اثر ان پہ اب ہے, تو وہ مسکرا پڑے. تو انہوں نے کہا کہ اثر کیا ہے, ہم ان کی کچھ باتوں سے ایگری بھی کرتے ہیں, کچھ سے نہیں بھی کرتے. سمپل انہوں نے اتنی بات کی. خیر اینی ہاؤ, اب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں پاکستان کے کتنے اثر میں ہیں, جو آپ نے پوچھا کہ بنایا تو الٹیمیٹلی ان کو پاکستان نے تھا. اب یہی مولانا فضل الرحمان, یہی مولانا سمیع الحق, یہ ان کے جو تھے وہ اسپرچول گرو تھے. انہوں نے یہ مدرسے قائم کیے, سارا کچھ. ملا عمر انہی کے شاگرد تھے, آج ان کا بیٹا ڈیفینس منسٹر ہے ملا یعقوب. تو یہ تو لیکن چیزیں پھر چینج ہو جاتی ہیں. چینج اب اس طرح ہوئی ہیں کہ پاکستان آرمی کی جو سٹرگل ہے پاکستان کے لیے وہ کوئی پیور سٹرگل نہیں ہے انفارچونیٹلی, کہ یعنی وہ واقعی دیش کو بچانا چاہتے ہو پاکستان کو. وہ تو افغانستان میں میس کیا نا, جس کی وجہ سے آپ یقین کیجئے اکراس دا بورڈ افغانستان میں, چاہے افغان کوئی لبرل ہو, چاہے وہ پنشیری ہو, چاہے یہ ہزارہ والے ہوں, چاہے یہ طالبان ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے فارسی سپیکنگ ہو, کوئی بھی پاکستان سے محبت نہیں کرتا, اس لیے کہ ان سب نے اس جو میس کو نا سہا ہے. اب یہ جو ساری سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے چیلنج ہو گیا. آپ کی جو دوسری بات ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں, یہ اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھئی اس میس کو اب ہم کیسے ڈیل کریں. چونکہ پاکستان نے دیکھیے کشمیر میں اور کئی جگہوں پہ پراکسی جنگیں کی ہیں, ایون افغانستان میں جتنے کام کیے ہیں وہ سب پراکسی تھے, یعنی ڈائریکٹ وار اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں تھی. اب یہاں پہ ٹی ٹی پی, طالبان اور داعش خراسانی, یہ سب اب پاکستان کے خلاف پراکسی کام کر رہے ہیں. اب پراکسی کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو پراکسی کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت خطرناک ہیں, اس لیے کہ ان کا پروفیشن ہے وارفیئر. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی ٹرینڈ صرف لوگ نہیں ہیں, یہ جسے کہتے ہیں نا ان بلٹ ٹرینڈ لوگ ہیں. پھر یہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, فردر ٹریننگ بھی لیتے ہیں, اور پھر ان کو اپنی جانوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے.
بیکاز ان میں سے بہت سارے ہزاروں ان کے ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی سے کئی سالوں سے کٹے ہوئے ہیں، جن کو کوئی وہ اپنی ہوتا ہے نا اپنی جان کی فکر پرواہ ہوتی ہی نہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اب کوئی بھی ریاست ہو وہ افورڈ نہیں کرتی کہ ان کے سینکڑوں ہزاروں فوجی مارے جائیں، کیونکہ پھر ان کی فوج کے اندر ایک ریئیکشن بلٹ ہوتا ہے. اب وہ جو ہے طالبان اور ٹی ٹی پی اور داعش پاکستان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اب تک انہوں نے مار چکے ہیں پچھلے 1 سال میں. تو سینکڑوں لوگ بہت ہوتے ہیں ایک آرمی کے لیے. اب وہ پاکستان کے لیے وہ مزید تھریٹ بن گئے اور وہ تھریٹ دے بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ بھی رہے کہ وہ کچھ کہے بغیر کر رہے ہیں کاروائیاں، وہ اب کہہ بھی رہے ہیں اور کاروائیاں بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان آرمی کے لیے بہت دقت ہے اب ان کو ہینڈل کرنا. ابھی آج ہی پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل نے کہا ہے کسی ٹیلی ویژن پہ کہ یہ جو ریفیوجی کیمپ ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان پہ بمباری کر دی جائے. نجم سیٹھی صاحب اپنے شوز میں بڑی بات کھل کے کر رہے ہیں کہ جی اب پاکستان آرمی کو ان کے ٹھکانوں میں جا کے حملہ کرنا پڑے گا. یعنی یہ بات پاکستان میں اب یہ بات لبرل، نجم سیٹھی لبرل ہیں اور جو ایک آرمی کے ریٹائرڈ ہیں وہ کنزرویٹو آرمی، دونوں یہ بات محسوس کر رہے ہیں. لیکن اس سے اور ریئیکشن آئے گا اگر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی آرم فورسز کو، تو وہ پھر ٹی ٹی پی والے اور خراسانی والے وہ اور ریئیکشنری ہو کے حملے کریں گے کہ اچھا تم اس طرح کی سوچتے ہو، ہم پھر تم سے نپٹ لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ریئیکشن ہے پاکستان آرمی کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. اور یہ کہنا سمپلی کہ جی آپ ان کے ٹھکانوں پہ جا کے حملے کریں، اٹس ناٹ ایز سمپل ایز اٹ یوز ٹو بی. بیکاز اب طالبان پاکستان آرمی کو وہاں پہ نہیں جانے دیں گے. اگر یہ انہوں نے افغانستان کے اندر گھس کے ان کو مارنے کی کوشش کی تو پھر طالبان جو اس وقت رجیم ہے، خود کو تو وہ رجیم کہتے ہیں نا، دنیا بے شک ان کو نہ مانے، جو رجیم ہے وہ پھر خود ان سے لڑے گی. وہ کہے گی کہ ہاؤ ڈیئر کہ آپ ہماری ٹیریٹری میں آتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو پولیٹیکل پرابلم ہے نا. پھر ان کے عوام ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کیوں حکومت بنائی ہے ادھر، اگر آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ فورن انویڈرز یعنی پاکستانی ان دیٹ کیس کو آپ روک سکیں، تو پھر وہ سب مل کے نہ لڑائی کریں گے. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے. اب میرا خیال ہے کہ بھارت پاکستان کی نظر سے بالکل اوجھل ہے. جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کا تو پاکستان یہی چاہتا ہے کہ وہ سیز فائر رہے. ابھی یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ اتنا گرم ہے کہ پاکستان کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جس انسٹیبلٹی کو پاکستان ابھی فیس کر رہا ہے، ایسے میں اس طرح کا خطرہ بالکل بھی پاکستان نہیں جھیل پائے گا. اور ویسے بھی تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کنٹریز ڈیولپ کر رہی ہیں، ایسے میں وار کسی بھی کنٹری کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. اور رشیا یوکرین وار پہلے ہی چل رہا ہے، تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ دنیا کے سر پر رہا. ایسے میں اسی طرح کی کوئی بھی انسرجنسی، کوئی بھی دنیا کا کوئی دیش مجھے لگتا ہے اس فیز میں نہیں ہے کہ اس کو کرنا چاہیے یا بڑھاوا دینا چاہیے. طاہر صاحب، آپ چرچا میں جڑے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نمسکار. شکریہ. نمستے.